नाना मुझे समझ नहीं है कि आपने दावत रखी क्यों है। अमसाल ने सुरैया शाह के सामने से चाय का कप उठाया। पुत्र, एक तो फयाज इतने साल के बाद आया है और दूसरा तुम लोग भी काफ़ी अर्से बाद मिले हो, तो हमने सोचा सब खानदान को दावत दीजिए। और फिर मैं सद्दाम और बाकी बच्चों की शादियों के बारे में भी सोच रही हूँ। रिश्ते देख लिए क्या आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं, मगर देखने की क्या ज़रूरत है, रिश्तेदार में ही हैं, बस बात ही पक्की करनी है। तो क्या फारिया खाला ने बात नहीं की आपसे? नहीं। किस बारे में बात करनी थी? सिद्धा आपको कोई रिश्ते के बारे में कह रही थी। अच्छा, मगर मुझसे कोई बात नहीं की। चलिए, मगर आप इंतज़ार कर लीजिएगा, वो कल ही आपसे बात कर लेंगी। और जहाँ तक रही सदाम की बात, तो आप उसका सोफिया से कर दे, परफेक्ट मैच है। सही तो कह रही है, चलो फिर देखते हैं क्या होता है। ओए तुम्हारी दादी पटा आई हूँ, कुछ ही दिनों में शादी या निकाह मतवक्का है तुम्हारा, तैयारी पकड़ लो। अमसा ने पास से गुजरते सदाम को आवाज़ लगाई तो उसने इधर उधर देखा। यहाँ वहाँ क्या देख रहे, ऊपर दरख्त पर हूँ। सदाम ने ऊपर देखा तो अमसाल दरख्त की टहनी पर टांगे लटकाए चिप्स खा रही थी। या खुदा, अमसाल को इंसानों वाला काम भी कर लिया करो, वहाँ क्या कर रही हो? इंजॉय कर रही हो, सच में बहुत मज़ेदार है। दरख्त की टहनी हो, साथ में चिप्स का पैकेट हो, पेप्सी है और मैं हूँ, वाह क्या सीन होगा। तुम्हें बताइए, इस टहनियों पर बैठ कर कौन खाता है? आप कोर्स मैं नहीं, बंदर, लंगूर, गुलहरी और कौवे। सदाम ने संजीदगी से उंगलियों पर गिनती की। चूँकि शाम का वक्त था तो सारी यंग पार्टी घर पर होने की वजह से वहाँ इकट्ठी होगी। बड़े ही कोई एहसान फरामोश हो। आने दो ज़रा, मेरे शोहर को एक एक बात बताऊँगी। हाँ हाँ बताना, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ। वैसे तुम कुछ नाम और भूल भी रहे हो। चुड़ैल, भूतनियाँ, शहद की मक्खियाँ और चमगादड़ भी तो दह पर ही रहती हैं। दरिया में लुकमा दिया और हेलो आराम से। हाँ, लगता है तुमने रुखसती नहीं करवानी। एक बार आदि को मना कर दिया ना, तो एक चौधरी का भी जोर लगा लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अभी मुझे ठीक से जानते नहीं। अमसाल ने धमकी लगाई। हाँ भाई, जान ही तो नहीं पाए तुम्हें अभी तक। दरिया बड़बड़ाया। क्या हो रहा है यहाँ पर? आदल पुलिस स्टेशन से वापस आया तो उन सब को लाल में इकट्ठे खड़े देखकर उसी तरफ आ गया। तुम्हारी मासूम बीवी को अकेला देकर गिरे खड़े हैं। और क्या? अमसाल के बाद उसने सर उठाया। तुम ऊपर क्या कर रही हो? बंदर नचा रही हूँ, ये नजर नहीं आ रहे? अमसाल ने शाहों के सहारे रखी पेप्सी का कैन उसकी तरफ उछाला। उसने कैच करते हुए उसे घूरा। साले, बदतमीजी नहीं करो, सब के सब बड़े हैं तुमसे। अच्छा, और ये बड़ों में से एक मुझे बंदरिया, लंगूर, लगड़ बगड़, उल्लू, दूसरा चुड़ैल, भूतनी, पागल और चमगादड़ कह रहा है। बाकी दो खड़े हंस रहे हैं, उसका क्या? हाँ हाँ हाँ, वैसे इनमें से आधे नामों का तो हमें पता भी नहीं था। दरिया में हंसे हुए सदाम के हाथ पर हाथ मारा। अभी भी तुम कहोगे कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ? अमसा ने मुंह बसरा। चलो तुम दफ़ा करो, इन्हें नीचे आओ, हम अंदर चलते हैं। आदल ने उन चारों को घूटे उसे पचकारा। नहीं, मुझे नहीं आना। पहले इनसे कहो मुझसे सॉरी करे। चलो सबके सब सॉरी करो। किस बात पर? उसने भी हमें बंदर का हिसाब बराबर कर लिया। लगता है तुमने रुखसती नहीं करवानी। आदल की बात पर दरियाब जो अकड़ा खड़ा था ढीला पड़ा। दोनों मियाँ बीवी एक जैसी धमकी देते हो। सॉरी मेरी बहन, तुम्हारी शान में जो गुस्ताखी कर बैठा हूँ माफ़ कर दो। दरियाब ने बाकायदा हाथ जोड़े। नेक्स्ट, आदल ने अमान को गर्दन से पकड़ा तो उसने भी सॉरी की। चलो सदाम, मैं नहीं कर रहा, कोई ज़बरदस्ती है क्या? साले, तुमने नानू से बात कर ली है? हाँ भाई, अभी करके आई हूँ, लेकिन फ़िक्र नहीं करो, मैं किसी भी तरह उन्हें मना कर दूँगी। सॉरी यार, तुम सीरियस ही हो? मजाक कर रहा हूँ। सदाम ने 1 मिनट लगाया था उनकी बात मानने में। हाँ भाई, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? आदल फरहाद की तरफ मुड़ा। बिल्कुल भी नहीं हो, वैसे भी मेरा कोई काम नहीं अटका हुआ तुम लोगों की तरह जो मैं कमज़ोर पड़ूँ। फरहाद ने कंधे उचकाए। तो ठीक है, कल बड़ी महफिल में मैं चीख चीख कर ऐलान कर दूँगी कि फरहाद शाह आजकल किसी शादीशुदा हसीना की इश्क के समंदर में गोते खा है। वो क्या कहते हैं, कल बड़ी महफिल में कोई बदनाम हो। गमसा ने दह पर बैठे बैठे हाँक लगाई। फरहाद ने उस लम्हे को कोसा जब उसने उसे बताया था। अच्छा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, सॉरी ही करनी है ना, अभी कर लेता हूँ। चलो लड़कियों, जल्दी से शुरू हो जाओ। तुम में से किस किस ने मेरी बीवी को तंग किया है? आदल ने लड़कियों के टोले को महत्व किया। हमारी तरफ से तो कोड़ा जवाब की बीवी तंग होने वाली शय है सही, हमें से किसी ने नहीं चढ़ा इसे। और वैसे ही हमें बीरू के छत में हाथ डाले का कोई शौक ने शामी ने टका सा जवाब दिया। बाकियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा चलो, मटी डालो तुम इन पर।
امثال نے چپس کے خالی پیکٹ میں پتے بھر کر شامعین کے منہ پر پھینکے اور نیچے چھلانگ لگائی۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، اس نے بدلوں والی چھلانگ لگائی ہے کہ نہیں؟ دریاب نے امثال کو اٹھاتے عادل سے کہا تو اس نے مسکراہٹ دبائی۔ کچھ شرم کر لو، تم دونوں اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو۔ اما نے انہیں شرم دلانی چاہیے، مجھے سمجھ نہیں آتی آج کل تم اور تمہاری منقوہ مجھے شرم دلانے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ امثال نے انہیں چڑھانے کے لیے عادل کے کندھے پر کوہنی ٹکائی۔ رہنے دو شامل، کہاں سر پھوڑی؟ امان کے بعد امثال نے سیٹی بجائی۔ بڑی ہاں ملائی جا رہی ہے بابا، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آدھی تم نے مجھے پرامس کیا تھا کہ ڈیرے پر لے کے جاؤ گے، بھول گئے کیا؟ بالکل بھی نہیں، مجھے یاد ہے، مہمانوں کو جا لینے دو پھر لے کے چلوں گا۔ اس کی حامی بھائی سب کے منہ کھلے تھے۔ بھائی آپ کو یاد ہے ایک بار میں نے ضد کی تھی تو آپ نے کتنا ڈانٹا تھا کہ لڑکیاں یوں منہ اٹھا کر ہر جگہ نہیں گھومتی، کتنی باتیں سنائی تھی، حالانکہ میں اس وقت صرف 10 سال کی تھی، اور آج کیسے فوراً تیار ہو گئی؟ ابھی کیا ہوا ہے؟ آپ کی بیوی لڑکی نہیں ہے کیا؟ ضربہ کو صدمہ ہی تو لگا تھا بیٹا، ابھی تو شروعات، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تمہارا بھائی زان مرودی کے سارے ریکارڈ توڑے گا۔ صدام نے طنز کیا۔ عادل نے بے احتیاط سر پر ہاتھ پر، اچھا ٹھیک ہے، سب کو لے جاؤں گا، آپ ہوش؟ ہمیں نہیں جانا، آپ جائیے جس کے ساتھ جانا ہے۔ ضربہ نے منہ بسرا، اوئے تم لوگ کیا میرے شوہر کو اکیلا سمے کا باتیں سنا رہے ہو؟ نہیں جانا تو نہ جاؤ، مگر خبردار جو کسی نے فضول کا روپ جانے کی کوشش کی، چلو ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ امثال عادل کو کھینچتے ہوئے لے گئی۔ آگے جا کر دونوں نے کہہ کر لگایا، ساری اتنا تنگ نہ کیا کرو، کسی دن ان کے ہاتھ لگ گئے نا تو بہت ماریں گے تمہیں۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں جیسے میں ان کے ہاتھ آ جاؤں گی نا۔ امثال نے منہ بگاڑا اور پیچھے پلٹ کر ان سب کو ہونک بنا دے کر آنکھ ماری۔ جیسے ہی بین بجنے کی آواز آئی وہ بھاگ کر عادل کے کمرے میں گئی، اس کو ساتھ لے کر باہر لان میں آ کھڑی ہوئی۔ ان دونوں کو یوں اپنے دونوں طرف کھڑے دیکھا وہ ٹھٹکا۔ شہریار آپس گیا ہوا تھا اور عید کو امثال نے ڈریس سے میچنگ چوڑیاں لانے شہر بھیجا تھا۔ کالج میں ایگزامز کی وجہ سے راسم شاہ بھی گھر پر نہیں تھے، لیکن اس وقت دونوں کے واحد پناہ گاہ عادل ہی تھا۔ سارے کیا کیا ہے تم دونوں نے، اور یہ سپیرے کیا کر رہی ہیں یہاں؟ اگر تم رخصت سے پہلے بیوہ نہیں ہونا چاہتی تو خاموشی سے کھڑے رہو۔ امثال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ دونوں بھائیوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ اچھا خاصا ڈری ہوئی تھی کہ اگر ساریہ بیگم کے ہتھے لگے تو انہوں نے بڑی محفل میں بھی مارنے سے گریز نہیں کرنا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ مصطفیٰ شاہ نے 3-4 سپیروں کو زور و شور سے ایک عورت کے آگے بین بجاتے دیکھ کر ٹوکا، وہ جی ہم ناگن پکڑنے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ان کا بڑا تھا مودب انداز میں بولا تھا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کس نے کہا کہ یہاں ناگن ہے؟ مصطفیٰ شاہ نے اسے جھڑکا، مجھے ہمیں بلوایا گیا تو ہی یہاں آئے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتا؟ رسم ہادی کل بہت مزہ آنے والا۔ فرحاد کے ذہن میں اچانک امثال کی بات گونجی تھی۔ وہ جلدی سے ان کی طرف آیا، اس سپیر کو آہستہ سے کچھ کہا، پھر اس سے بلند آواز میں پوچھا، تمہیں کس نے بلایا؟ کس نے بلایا؟ وہ سرکار ہمارے پاس 2 بار ایک لڑکا اور لڑکی کے تھے حویلی میں، کل ایک ناگن آ گئی تو ہم اس کو آگے پکڑ لیں۔ انہوں نے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے تو ہم دیکھ نہیں سکے تھے کہ کون تھے۔ اوئے کتنے بڑے جھوٹے ہو تم، ہم کب 2 بار گئے تھے؟ ایک ہی دفعہ گئے تھے، دوسری بار تو فون کیا تھا، ہاں نہیں تو ہاں میں 2 بار۔ امثال نے اسے جھوٹا ثابت کرنا چاہا لیکن اس کی بات پر جہاں باقی سب نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ پازل نے سر پیٹا، عادل نے اس کو واپس کھینچا، پاگل ہو گئے کیا؟ کیوں اتنے سارے لوگوں کے سامنے حالات سے جوتے کھانے ہیں؟ اگر وواہ لیا ہے تو یوں بتانے کی کیا ضرورت؟ عادل نے ہلکی آواز میں اس کا منہ بند کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی، ہاں تو تمہارے پاس سیفٹی کے لیے ہی کھڑے ہیں۔ امثال نے جواباً سرگوشی کی، سالے پیٹے منہ تمہارا، سب کے سامنے تو منہ بند رکھو۔ بازل نے دانت پیسے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، پتر کیوں بلایا ہے تم نے؟ مصطفیٰ شاہ نے پوچھا، وہ دادا جان یہ آنٹی ناگن ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کو ان کے برادری کے پاس بھجوا دیتے ہیں۔ ان کی بات سن کر سبھی ہکا بکا ہوئے تھے۔ پتر تمہیں کیسے پتہ چلی اتنی اہم بات؟ اتنے سال ہو گئے ہیں، ہمیں تو بنک بھی نہیں پڑی۔ حاجہ شاہ نے حیرانگی سے پوچھا، وہ کل ان کی ساس کہہ رہی تھی کہ ان کی بہو ناگن ہے، اس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا۔ امثال کی انکشاف وجہ اس عورت کا منہ کھلا تو وہیں اس کی ساتھ پہ سر پٹائی۔ حتیجہ بیگم اور فوزیہ بیگم نے مسکراہٹ دبائی، آہار کو وہ گواہ تھی۔ اے لڑکی کیا بول رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنی حرکت میرے سر پر کیوں تھوپ رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں بولا۔
آئے ہائے، ایسا کچھ نہیں بولا، اب آپ غلط بیانی کر رہی ہیں، میں نے خود سنا تھا، کل آپ حالہ اور تائی جان کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی کہ میری بہو ناگن ہے، زہریلی ناگن میرے بیٹے کے سامنے بڑی اچھی بنتی، لیکن جیسے ہی وہ گارڈ سے باہر جاتا اپنا روپ بدل لیتی ہے۔ کئی روپ ہیں میری بہو کے، تو ہمیں لگا کہ ان کا یوں سر عام پھرنا مناسب نہیں، کسی کو بھی ڈال سکتی ہے، اور ڈراموں اور فلموں میں دکھاتے ہیں نا کہ روپ بدلنے والی ناگن تو اچھا دادی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے گاؤں کے اس پیڑ سے رابطہ کیا اور کہا کہ گاؤں میں اچھا داری ناگن آنے والی ہے۔ واقع سے پکڑ مثال ہاتھ نچا کر انکشاف کر رہی تھی۔ دعوت پامدو افراد آنکھیں اور مکلے اس کی گل افشانیاں سن رہے تھے۔ لان میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ نزاہت بیگم اپنی ساس کے ساتھ بچا کھڑی ہوئی۔ اچھا تو میں ناگن ہوں، یہ سوچیا میرے بارے میں؟ نہیں پتہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بچی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ گڑبڑائی۔ نہ آنٹی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے خود سنا تھا، آپ کہہ رہی تھی۔ آپ چاہیں تو حتیجہ خالہ سے پوچھ سکتی ہیں۔ ہمسا نے گویا ان کے تابوت میں آہری کیل ٹھونکی تھی۔ سب اپنی اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش میں تھے۔ نہ اماں، بچی جھوٹ نہیں بول رہی، میں پہلے ہی جان رہی ہوں کہ میں آپ کی نظروں میں کھٹکی ہوں۔ اور پھر جو دونوں طرف سے لفظی گولہ باری ہوئی تھی، علمان ساریہ بیگم دل ہی دل میں ان کی طبیعت صاف کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ جسے شام میں سب لوگ رخصت ہوئے لاؤنج میں پہنچے۔ امسال بادل شہر اور رسم شاہ کے پاس بیٹھے تھے۔ امسال بیٹا یہاں نا، بات سننا ذرا، ان کے لہجے میں بلا کے نرمی تھے۔ وہ چونکہ گپے ہانکنے میں مصروف تھی، اس لیے دھیان دیے بغیر اٹھ کر ان کے پاس چلے گئی۔ جی ماما کہیے۔ اس کی بات پورن ہونے سے پہلے سایہ بیگم اپنا جوتا اتار کر اسے دو لگا چکی تھی۔ آدھی بچاؤ شہریار چونکہ فاصلے پر کھڑا تھا، اس لیے اس نے پاس کرے عادل کے پیچھے چھپنے میں آپ کیا جانے حالہ کیا کرتی ہے، یار ایسے کون مارتا ہے، عادل پیچھے ہو جاؤ، خبردار جو کوئی بیچ میں آئے۔ کیا ہو گیا ہے ماما، کتنی زور سے مارا ہے آپ نے اسے؟ شہریار آگے بڑھنے لگا تو سایہ بیگم نے اسے وہیں روکا۔ میں نے کہا نا وہیں کھڑے ہو، کہیں ایسا نہ ہو ان کا غصہ تم پر نکل جائے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں آتا، آپ ریلیکس ہو جائے، مجھے بتائیے اتنے غصے میں کہ ان کے آنے سے پہلے تماشا ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ بے خبر تھے۔ کیا کہا؟ ریلیکس ہو جاؤ؟ وہ بھی ان دونوں کے ہوتے ہوئے میں کیسے ریلیکس ہو سکتی ہوں؟ شاعری اتنے لوگوں کو سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، تم کیوں نہیں سکون کا سانس لینے دیتے مجھے؟ زندگی حرام کر کے رکھی ہو، یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، دیکھ لو، معاف کر دو، بخش دو مجھے۔ تم دونوں کو پیدا کر کے جو غلطی کر بیٹھی ہوں میں چاہ کر بھی اسے نہیں سدھار سکتی۔ ساریہ بیگم نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ پر ہوا کیا ہے، کچھ بتائیں گی؟ راسم شال جھنجھلائے، ہوا کیا ہے؟ یہ اپنی گندی اولاد سے پوچھی جنہوں نے مجھے ہر جگہ ذلیل کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ سایہ بیگم نے دونوں کو کھا جانے والی نظر سے دیکھا تو انہوں نے سوالیہ نظر سے دونوں کو دیکھا۔ ہاں بھائی، شروع ہو جاؤ۔ بابا ہماری کوئی غلطی نہیں۔ باپ کی سنجیدہ نظر دیکھتے ہوئے امسال منمنائی۔ ہاں بابا، امسال بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں، وہ تو نزاہت آنٹی کی ساس سغرا خالہ خود ہی کہہ رہی تھی۔ جیسے جیسے واضح بتاتا گیا ان کی سنجیدگی مسکراہٹ میں ڈلتی گئی۔ بات کے اختتام پر لاؤنج قہقہ سے گونجا تو سب کو ہنسا دے کر وہ ریلیکس ہو گئے کہ بعد کے سلسلے سالے، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تم لوگوں نے اس پیڑ کو پلوا لیا۔ شہریار سر پیچھے گرا کر ہنسا۔ دونوں میں سے عالیہ کس کا تھا؟ زریاب نے پوچھا تو بادل نے امسال کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کل آئی تھی میرے پاس، اس نے سغرا خالہ کی باتیں سنی تھی، مجھے ساری بات بتانے کے بعد کہنے لگی کافی دن ہو گئے ہیں، آؤ کچھ نیا کرتے ہیں۔ ویسے لیجیے حال اپنی دوست کا پتہ تو کرتی، ایسا نہ ان کی بہو نے انہیں گھر میں گھسنے ہی نہ دیا ہو۔ ہمسا نے ختیجہ بیگم سے کہا، مجھے نہیں لگتا آج کے بعد وہ کبھی کسی سے اپنی بہو کی برائی کرے گی۔ آسم شاہ کی بات پر لاؤنج ایک بار پھر ہنسی سے گونجا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی بھی کوئی کسر رہتی ہے، مصطفیٰ شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ خود پار سے توجہ ہٹتے دیکھ کر ساریہ بیگم پہ جو تاب کھا کر رہ گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے امسال۔ عادل کے کمرے میں داخل تو وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ ہاں بولو، عادل نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ پہلے تم اسے تو باندھ کرو۔ امسال نے ہاتھ مار کر اس کا لیپ ٹاپ باندھ دیا۔ اوکے کہو۔ میں ہمت انگوش ہوں، پرامس کرو، میری بات ماننے کو پہلے کبھی کسی بات سے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے پرامس۔ زربا یونی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے تو اس نے سفارش کروائی ہے تمہاری، حالانکہ بھائیوں سے بات منوانے کے لیے کسی تیسرے کی سفارش کی ضرورت ہوتی تو نہیں۔ خاندان میں کوئی بھی لڑکی یونی نہیں چاہتی، باقیوں کی طرح وہ بھی کالج میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں نا، زربا کیوں نہیں جا سکتی؟ تمہاری بات اور امسال تم میں اور اس میں فرق ہے۔ نہیں، کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ وہ تمہاری بہن ہے اور میں شہریار کی۔ دیکھو امسال، تم زربا سے تو کیا خاندان کی باقی لڑکیوں سے بھی کہیں بہتر ہو، مضبوط ہر قسم کے حالات کو فیس کر سکتی ہو، اچھا برا سمجھ سکتی ہو، جبکہ زربا ثانی نہیں ہینڈل کر سکتی۔
باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، بیڑیے اور گدھ ہر جگہ ملیں گے جو نوچنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہر روز ملتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ پہلے ثانی کو بھی اس لیے منع کیا تھا شہر جا کر پڑھنے سے کہ خدا نہ خواستہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ تو انہیں مضبوط بناؤ عادی، انہیں سپورٹ کرو، حالات سے لڑنا سکھاؤ، انہیں باور کرواؤ کہ چاہے کچھ بھی ہو تم ہر حال میں ان کے ساتھ ہو۔ تمہیں پتہ ہے شائبہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ سالے کچھ بھی ہو جائے تم ہمیں اپنی پیچھے پاؤ گی۔ اگر کبھی کسی اس دنیا کے کسی ظالم سے سامنا ہو جائے تو اس کو اپنے حساب سے دیکھ لینا، بے شک اس کی جان لے لینا، تمہارے بھائی سنبھالیں گے۔ یہ میرے بھائیوں کو دیا ہوا کانفیڈنس ہی ہے جو آج میں سر اٹھا کر چلتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا ہونا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہے۔ تمہارے نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ جب ہوتے ہو تو تمہارا سامنا کرنے سے کتراتی ہیں، ڈرتی ہیں۔ تم سے میں ایڈمیشن فارم لے آئی ہوں، تم خود جا کر زیبا کو دو، ان کو اپنے ہونے کا احساس کرواؤ کہ دوبارہ جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجھک کو تم سے شیئر کر سکے، نہ کہ کئی دن سوچنے میں لگا دے یا پھر کسی دوسرے کا سہارا لے۔ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، ان کی آس و سایہ ہوتے ہیں۔ بھائی تو ایسے ہوتے ہیں جیسے میرے ہیں، سمرہے مثال نے اس کے سائے پا اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ کہ اٹھو پھر چلو میرے ساتھ، میں تمہیں پراسپیکٹس فارم دیتی ہوں، فکر مت کرنا، وہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے گی۔ ابھی ہمارا ایک سیمسٹر رہتا ہے اور اگر تمہیں زیادہ ٹینشن ہوئی تو ڈگری کے بعد میں یا بازی لیکچرشپ لے لیں گے۔ تم جانتے ہو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ امثال اسے لے کر اپنے کمرے میں فارم اسے دیا اور ثانیہ زیبا کے کمرے کے باہر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ثانیہ اسے دیکھا، چونکہ وہ بہت کم ان کے کمرے میں آتا تھا۔ لالا آپ کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیتے۔ ہاں میں زیبا کا ایڈمیشن فارم لایا تھا۔ سچ لالا؟ زیبا نے بے یقینی سے پوچھا تو عادل نے مسکرایا، ہاں یہ دیکھو۔ عادل نے فارم اس کے سامنے کیا، زیبا نے جلدی سے فارم پکڑا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ گارڈ یہ تو واقعی فارم ہے، تھینک یو سو مچ کہتے ہوئے اس کی طرف لپکی، مگر اس کے بعد جا کر رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ عادل نے بازو واقعی وہ جھجکتے ہوئے اس کے گلے لگی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ سو سوری، میں اچھا بھائی نہیں بن پایا، اپنے بھائیوں کو معاف کر۔ عادل نے باری باری دونوں کے ساتھ چومے تو ان کی آنکھیں بھیگی۔ دس از ناٹ فیئر لالا، آپ مجھے بھول گئے۔ دروازے میں کھڑی عائشہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی ان کے پاس ہے۔ ثانیہ اس زیبا پیچھے ہٹی، بالکل بھی نہیں۔ عادل نے مسکراتے ہوئے اسے میرے ساتھ لگایا، آپ بھی ہم کو پتہ ہے لالا میرا یونی کا ایڈمیشن فارمولا ہے۔ زیبا نے چہکتے ہوئے عائشہ کو بتایا اور پراسپیکٹس کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کا انداز دیکھا وہ تینوں ہنس پر یہ فل کر کے مجھے دے دینا، سبمٹ کروا دوں گا۔ تھینک یو لالا، میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، کبھی بھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ جانتا ہوں اگر پہلے میں نے ثانی یا عائشہ کو پرمیشن نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ان پر بھروسہ نہیں تھا، بس باہر کی دنیا سے ڈرتا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جہاں تک رہی شکایت کی بات ہو، جن کے ساتھ ایڈمیشن لے رہی ہوں وہاں سے تمہاری شکایتیں نہ آئیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پورے فتنے ہیں دونوں۔ لالا آپ امثال کو ایسے مت کہیے، وہ ہماری پکی والی دوست ہے۔ ثانیہ کی بات پر عادل نے لب سکڑے، اور میں تو بھول ہی گیا تھا یہاں پر اس کے حمایتی بھی موجود ہیں۔ بالکل ہماری سب سے اچھی والی دوست ہے۔ زیبا نے بھی ہاں میں ہار ملائی اور بابی بھی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور فتنہ بھی عادل کے بات پر ان چاروں کی ہنسی گونجی تھی۔ میں بتاؤں گی آبی کو؟ زیبا نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں تو بتا دینا، میں کوئی ڈرتا تھوڑی۔ عادل نے کندھے اچکائے، اور لی لالا ہم سب دیکھتے اور سمجھتے ہیں ان کی ایک گولی پر آپ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی خود کو دیکھی کہ آپ کیا تھے اور انہوں نے کیا بنا دیا۔ زیبا نے اسے جتایا کہ وہ لوگ بے خبر نہیں۔ وہ کان کھجاتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بیٹا مجھے تم سے بات کرنی۔ سایہ بیگم امثال کا سر اپنی گود میں رکھا تو امثال نے آنکھیں پھاڑ لی۔ ماما آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ امثال نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرائی۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیسے ہون چاند بنی پیار سے لاڈ سے مجال ہے جو اس لڑکی کو عزت راس آ جائے۔ انہوں نے دانت پیستے سوچا میری بیٹی ہو، کیا میں اپنی بیٹی کو پیار نہیں کر سکتی؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ماما آپ کی آنکھوں میں پیار ہی پیار امڑ رہا ہے جو مجھے کسی خطے کا سائرن دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آئے۔ اب مدعے پر آ گئی۔ امثال اٹھ کر بیٹھی۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سب کی رخصتی کرا دی جائے۔ تمہاری دادی نے 15 دن بعد کی ڈیٹ فائنل کی۔ ان کی بات سن کر اس کی آنکھیں چمکی۔ واہ کتنا مزہ آئے گا، نشاری بھائی ادھی کی شادی ہوگی۔ ماما میں ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی، آپ مجھے ٹوکے گی نہیں۔ صرف ان دونوں کی نہیں بلکہ بادل کا نکاح اور تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی طے ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر بم گرا تو وہ بے احتیاط اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما ابھی تو میرا ایک سیمسٹر ہے، آپ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں؟
تو رخصتی کے بعد پالینا کون سا کوئی منع کرے گا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں کرنی ابھی کوئی رخصتی، آپ جا کر منع کر دے، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بڑوں کا فیصلہ یہ اڑا بڑا، جو کوئی الٹی حرکت کی تو ہر بات میں لاڈ اچھا نہیں ہوتا۔ اب کی بات انہوں نے سر سے کہا تو وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر انہیں حیرانگی ہوئی۔ امثال انہیں وہیں چھوڑ کر سیدھی حاجہ شاہ کے کمرے میں گئی۔ عادل پہلے سے ہی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ دادو، یہ کیا چل ہے گھر میں؟ مجھے پتا تھا تم ضرور آگے۔ دادو، اتنی بھی کیا جلدی، آپ باقیوں کی رخصتی کرا دیں۔ میری اسٹڈی کے کچھ ماہ رہتے امثال جنجلائی۔ پتر، میں اپنی زندگی تم سب کو اپنے گھروں میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس بڑھیا کی اتنی سی بات نہیں مان سکتے کیا یار؟ پہلے دادا جان نے ایموشنل بلیک میل کر کے نکاح کروا دے، اب آپ بھی وہی کر ہی؟ امثال نے منہ بسوڑا۔ تم تو میری اچھی بیٹی ہو نا؟ حاجہ بیگم نے اسے پچکارا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر باقی سب کے ساتھ میری ڈیٹ نہیں رکھی۔ ڈیٹ نہیں رکھی یا پہلے رکھ لے یا پھر بعد میں 8-10 کا گیپ رکھ لیں۔ مجھے شادی بھائی ادی کی شادی انجوائے کرنی ہے، مگر پتر کوئی اگر مہنگر نہیں۔ اب میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی، بس میں نے کہہ دیا۔ اب 8 دن بعد کی ڈیٹ رکھ لے ورنہ میں نے نہیں کرنی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، تم جیسے کہو، ہرگز نہیں۔ دادو، آپ پہلے ہماری ڈیٹ رکھیے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کو کوئی نئی بات اس کے دماغ میں سما جائے اور یہ پھر مکر جائے۔ کب سے خاموش بیٹھا عادل بول اٹھا، بالکل بھی نہیں دادو، آپ بات کی رکھیے۔ نہیں پہلے کی؟ عادل نے اسے گھورا، بات کی پہلے کی؟ حاجہ شاہ کبھی اپنی پوتی کو دیکھتی تو کبھی پوتی کو، تم دونوں فیصلہ کر کے بتا دینا، ہم اسی حساب سے رکھ لیں گے۔ حاجہ شاہ نے تنگ آ کر کہا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ اس کی بات مان رہی ہے نا تو میری بھی مانی، آپ بس پہلے کی رکھی۔ عادل نے بات ختم کی تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اچھا چلو 15 دن کی سب رکھیے تو 8 دن پہلے کی تمہاری رکھ دیتے ہیں۔ میں سب کو بلا کر کہہ دیتی ہوں دادو، بس میں نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا، اب کوئی بحث نہیں ہوگی، تم لوگ بیٹھو، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے یہ 15 دن بھی بہت لگ رہے تھے، تھینکس میرا انتظار کام کرنے کے لیے۔ عادل کی بات پر اس نے اسے گھورا، دیکھ لوں گی تمہیں تو۔ جاتے جاتے اس نے دھمکی دی، شور ہنی، میں بھی یہی چاہتا ہوں، تم بس مجھے ہی دیکھتی رہو۔ عادل نے مسکراتے اس کے چہرے پر آئی لائٹ کھینچی، وہ پیر پٹاتی باہر نکل گئی۔